नाज़रीन आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र की ख़ास पेशकश तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमें इस बात की फ़िक्र है कि क्या हमारा प्यारा जमहूरी मुल्क भारत सरापा एहतजाज बनकर रह गया है। सवाल ये भी है कि क्या इस मुल्क में अक़लियती तबका अब जमहूरी तरीक़े से एहतजाजी मुज़ाहरा भी नहीं कर सकता। एहतजाजी मुज़ाहरों के सिलसिले का आगाज़ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की साबिक़ कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ पर एक बहस के दौरान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और मुतनाज़े रिमार्क्स से शुरू हुआ, जिसकी चिंगारी भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों और शहरों से होती हुई खलीजी ममालिक में भी सुलग गई। अगरचे दुनिया भर में इस वाक़या पर रद्द-ए-अमल और मीडिया पर इसका चर्चा 5 जून 2022 को हुआ, लेकिन ये वाक़या 27 मई का है, जब न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ पर एक बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने अपनी वसी मालूमात और इल्मी लियाकत का मुज़ाहरा करते हुए चंद सेकंड्स में कई बातें कह दी, जिसका खुलासा मुहज़्ज़ब अंदाज में ये है। नंबर 1, इस्लामी रिवायत के मुताबिक शब-ए मेराज में उड़ने वाले घोड़े का इस्तेमाल हुआ, क्या वो एक मिथ यानी खुराफात है। नंबर 2, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी 6 बरस की उम्र में हुई, नऊज़ु बिल्लाह, क्या उनके साथ ज़बरदस्ती का मामला था। और नंबर 3 ये कि कुरान का कहना है कि ज़मीन चिपटी यानी फ्लैट है। इसका हवाला ये है कि कुरान में सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 20 में व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत कहा गया है, और सुतिहत का मतलब अंग्रेज़ी में फ्लैट यानी चिपटी के आते हैं, जबकि साइंस से ये बात साबित है कि ज़मीन गोल है। इस तरह के सवालात माजी में भी बिरादरान वतन किसी जानने वाले से पूछते रहे हैं और उन्हें इसका मुदल्लल, मुफस्सल और इत्मीनान बख्श जवाब मिलता रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो अंदाज़ इख्तियार किया था वो नामुनासिब और यकीनन पैगम्बर मोहम्मद के ऊपर ईमान और फेथ रखने वाले हर शख्स के जज्बात को मजरूह करने वाला था। जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, अर्थ इज फ्लैट। नुपुर शर्मा के इस बयान का बहुत से जानकारों ने जवाब दिया है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर और जामिया रहमानी खानका मुंगेर के उस्ताद मौलाना नूरुद्दीन नदवी अजहरी का जवाब सुनिए, फिर आपको ये बताऊंगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अहमियत मुसलमानों की निगाह में क्या है और क्या वजह है कि मुसलमान उनकी शान में गुस्ताखी का एक हर्फ भी सुनना गवारा या बर्दाश्त नहीं करते। मेराज एक हकीकत है, ये कोई खुराफात नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रातों रात मक्के से बैतुल मक़दिस और फिर 7वां आसमान का सफ़र कराया, और फिर आपने जब मक्के वालों को इसकी ख़बर दी तो मक्के वालों ने आपसे बतौर इम्तिहान कुछ सवालात भी किए मस्जिद अक़सा की तामीर, उसकी बिल्डिंग और इमारत के बारे में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सटीक और ठीक सारी चीज़ों के जवाबात भी दिए, बिल्डिंग की तफसीलात भी बताई। रह गई ये बात कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो अल्लाह तबारक व तआला खालिक़ कायनात है, वो कादिर मुतलक़ है, उसके यहाँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आज की जदीद साइंस के मुताबिक कुछ चीज़ों को रिलेट करके समझा जा सकता है। मसलन जिस वक्त हवाई जहाज़ ईजाद नहीं हुआ था, अगर उस वक्त ये कहा जाता किसी शख्स से जो हवाई जहाज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था कि आप यहीं रुकिए और मैं 1 घंटे में मसलन किसी ऐसे शहर का नाम बताए जो 1000-1500 किलोमीटर दूरी पर हो,
کہ میں وہاں سے واپس آتا ہوں، تو وہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج کے ہوائی جہاز کے دور میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت کم ہی مدت میں یہ مسافت طے کرا دیتا ہے۔ تو جب انسانوں کی تحقیقات اور کھوج اتنی تیز رفتار سواریوں تک پہنچ چکی ہے، لوپ ٹرین اور اسپیس وغیرہ تک، تو خالق کائنات کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ ایک ایسا براق سواری اللہ کے رسول اور اپنے حبیب کو مہیا کرا دے جس سے وہ راتوں رات پوری آسمان و زمین کا سفر طے کر لیں۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا ہے، تو معترضین اس اعتراض سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائش پسند تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر اور کم سن لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس کے جواب کو اصولی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ شادی میں سب سے اہم اور بنیادی حصہ لڑکی کا بھی ہے، تو اس لڑکی کا اپنا احساس اور شعور کیا ہے اس شادی سے متعلق؟ وہ اس شادی سے کتنا خوش ہے، یا اس شادی کے بعد کی زندگی اس کی کتنی کامیاب اور خوش و خرم رہی ہے؟ شادی کا جج کرنے کا انحصار عمومی طور پر انہی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط کردار کو جج کرنے یا موازنہ کرنے کا سوال ہوگا، اس کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کوئی مناسب اور معقول فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم تفصیل سے اس پر غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 25 برس کی عمر میں کی، اور جس وقت آپ نے 25 برس کی عمر میں پہلی شادی کی، اس وقت جس عورت سے آپ نے شادی کی ان کی عمر 40 برس تھی، یعنی وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تیسری شادی تھی۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس سے ان کے بچے بھی تھے۔ تو نعوذ باللہ، اگر کوئی انسان جو ادنا درجے میں بھی ہوس پرست ہو یا اس پر خواہشات کا غلبہ ہو، ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی عین جوانی میں کسی بیوہ سے شادی کرے، اور وہ بھی ایسی بیوہ جن کی 2 شادی پہلے ہو چکی ہو، اور ان 2 شادیوں سے ان کے پاس بچے بھی ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی کسی مجبوری کے تحت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بہت اعلیٰ اور عرب کا بہت ہی باعزت خاندان ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کنواری لڑکیوں سے بھی شادی کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی خود منظور فرما رہے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے وہ نکاح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غور کریں کہ شادی سے قبل جو آپ کی 25 سالہ زندگی ہے، اور مکے میں جنسی تعلقات کے مختلف شکلیں رائج اور معروف تھیں، آپ نے اپنی پوری جوانی کی عمر میں کبھی کسی ناجائز تعلقات میں پڑنا تو دور کی بات، آپ کے خلاف کبھی بھی کسی نے نگاہوں کی خیانت تک کی شکایت نہیں کی، جبکہ غیروں نے نبوت پیش کرنے کے بعد آپ پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان تراشے۔ عرب کے لوگوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اگر آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں اور آپ اس کے بدلے اگر چاہیں تو ہم مکہ کی سب سے خوبصورت ترین عورت یا لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، تو اللہ کے رسول نے اس کو یکسر نامنظور فرما دیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کسی بھی جنسی خواہشات کی بنیاد پر تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اس میں بعض دینی مضمرات پوشیدہ ہیں۔ تبلیغ دین کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ آپ کی زوجیت میں
ایک ایسی کمسن لڑکی آئے جن کا ذہن خارجی اثرات سے بہت حد تک محفوظ ہو اور وہ بالکل صاف ستھرے کوڑے سلیٹ کی طرح ہو اور ان کا ذہن بھی اخاذ ہو، تاکہ وہ جو انسان کی پرائیویٹ زندگی ہے ان کے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں اس کی صحیح طور پر تبلیغ اور نشر و اشاعت ہو سکے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبی مدت تک تقریباً 3 نسلوں کو آپ نے خود تعلیم دی، انہیں مسائل قرآن و حدیث کا علم دیا ہے۔ زمین کے چپٹی ہونے سے متعلق سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین گول ہے، یہ بات سب سے پہلے ان مسلم علماء اور اسکالرز نے کہی ہے جن کا زیادہ شغف اور تعلق قرآن و حدیث سے رہا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے تقریباً 700-600 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ زمین گول ہے، جبکہ جدید سائنس کی عمر 150-200 سال ہے۔ وہ یہ بات اب بتا رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے بھی، جو بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اپنی کتاب میں متعدد اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ زمین گول ہے۔ ایسے دسیوں حوالے موجود ہیں جس میں زمین کو گول بتانے والے علماء کرام ہیں، جنہوں نے 600-700 سال پہلے ہی ان چیزوں کی وضاحت کی ہے اور وہ کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اب کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین مسطح یعنی چپٹی ہے، یہ اس کی کم علمی، ناسمجھی اور قرآن کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جو آیت پیش کی جاتی ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین مسطح ہے یا چپٹی ہے، تو یہ بہت ہی کمزور اعتراض ہے۔ یہ قرآن کے ترجمے کو اصل سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ سطحت کا ترجمہ بعض انگریزی دانے فلیٹ ترجمہ کیا ہو، ایسا ممکن ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زمین مسطح ہے یا چپٹی ہے۔ قرآن صرف یہاں عوام سے مخاطب ہے کہ کیا تم اللہ کی قدرتوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے پہاڑ کو نصب کیا اور زمین کو پھیلایا اور اونٹ کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر صرف دیکھنے سے تعلق ہے کہ ایک انسان جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے اور جس نے کوئی بڑا سائنسی تجربہ نہ کیا ہو، اس کے لیے ظاہر ہے دیکھنے کے اعتبار سے زمین چپٹی ہی ہے۔ ایک عام آدمی جب زمین کو دیکھتا ہے تو وہ چپٹی یا بچھی ہوئی ہی دیکھتا ہے، تو اس دیکھنے کے نظریے سے اس کو چپٹی یا بچھی ہوئی کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زمین اپنے اصل کے لحاظ سے چپٹی یا بچھی ہوئی ہے، بلکہ انسانوں کی محدود آنکھ کی محدود طاقت کے ذریعے انسان کو جو محسوس ہوتا ہے، جو عام حالات میں دکھتا ہے، تو وہ اسے چپٹی ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ بس دیکھنے کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اتنی سائنسی تحقیقات نہیں تھی، اور عام حالات میں آج کے وقت میں بھی جس انسان نے سائنس کو بڑے لیول پر نہیں پڑھا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ زمین چپٹی نہیں ہے، گول ہے، کیونکہ وہ تو چپٹی ہی دیکھ رہا ہے۔ پوری زمین کا گول ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے، قرآن اس کی نفی نہیں کر رہا ہے۔ اسلامی جانکاروں کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اسلام کے ماننے والوں کی نگاہ میں تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مسلمانوں کی نظر میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ پیغمبر محمد کا ہی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کا مطلب مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک پورا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ سے زیادہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اس حد تک اسلام و ایمان کے لیے نبی کی محبت مسلمانوں کے لیے شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی ایک مکمل اتھارٹی یعنی ایک حجت ہیں۔ ان کا فرمایا ہوا ہی ایک مسلمان کے لیے اسلام پر چلنے کے لیے پورا دستور ہے۔ ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی گزاری ہوئی زندگی، یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک مکمل دستور و قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے سب سے سپریم اور اعلیٰ دستوری شخصیت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں اسلام پر چلنے کے لیے ان پر ایمان اور فیتھ رکھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، کہ جس ایمان کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی بھی فیصلہ یا ان کی فرمائی ہوئی کوئی بھی بات
یا کسی رائے پر کسی بھی مسلمان کو ادنا درجے یعنی بال کے برابر بھی اختلاف کی گنجائش کا حق نہیں ہے۔ کسی کے دل میں بھی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو لے کر شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے کسی بھی شخص کے لیے ایمانی نزاکت کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کے دل میں اطمینان نہیں ہے تو یہ اس کے ایمان کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ اب اس پہلو کو آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں۔ قرآن میں صحابہ اکرام یعنی کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جانب سے اللہ کے رسول کی تھوڑی سی بھی بے ادبی یا ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کی اس پوری زندگی کی نیکی اور سارے اعمال برباد ہو جائیں اور آپ کو احساس و شعور تک نہ ہو۔ ایک عام مسلمان جو اسلام کا ماننے والا ہے اسے اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کی یہی تعلیم دی گئی ہے اور اسے ہی ایمان کا اصل حصہ بتایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اے مومنو تم اللہ کے رسول کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم اپنے بھائی بندھو یا دوسرے لوگوں کو آواز دیتے ہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کو ایک الگ درجہ اور مقام دیا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک مسلمان کے لیے بہت ہی سپریم اور سپیریئر ہے، دستوری طور پر بھی اور ایمانی و اسلامی طور پر بھی۔ ہر اعتبار سے ان کی شخصیت سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے بلند ہے، اور ایک مسلمان کے لیے وہ مکمل اتھارٹی ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اسی لیے چونکہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی ادنا بے ادبی سے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، چہ جائے کہ اگر گستاخی کا کوئی معاملہ ہو تو یہ کسی بھی اسلام کے ماننے والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے یا ان کی عیب جوئی کرنے والے یا ان سے نفرت رکھنے والے ہی ہلاک ہو جائیں گے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ گستاخی رسول کا مسئلہ اللہ کی نظر میں بہت ہی سنگین ہے۔ اسلامی مورخین بتاتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کی بہت بری موت آئی، ان کو کسی نے قتل کر دیا یا وہ خود کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اسلام کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انسانیت کے لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی مسلمانوں کی جذبات کو بہت زیادہ بھڑکانے والا عمل ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جہاں کہیں بھی پیغمبر محمد کی شان میں گستاخی یا اس قسم کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک ابال اور اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عقل مند حکومت اور عقل مند ملک کو عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری چیزوں کے بولنے کو جرم قرار دیا گیا تو اللہ کے رسول کی شان چونکہ انسانیت کے ایک بڑے طبقے کے لیے بہت نرالی ہے، ان کی شان میں گستاخی کو ایک ایسا قانونی جرم بنایا جائے کہ کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرنے کی ہمت نہ کرے اور بلاسفیمس ریمارک نہ دے۔ اب اس بات سے قطع نظر کہ بی جے پی کی سابق قومی ترجمان کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبینہ گستاخی کے خلاف ملک اور بیرون ملک میں جو احتجاجات ہوئے وہ غلط یا صحیح، لیکن اب ان باتوں کو جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قدر احتجاج کیوں کیا۔ اب ہم نپور شرما کے خلاف ملک گیر احتجاج اور لگے ہاتھوں فوج میں بحالی کے لیے مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ملک گیر احتجاج کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دونوں معاملات کے توازن میں حکومت، انتظامیہ اور میڈیا پر واضح اور صریح جانبداری کے الزامات کیوں لگ رہے ہیں اور پولیس کے امتیازی کردار پر سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔
نپر شرما کے 27 مئی کے بیان کے بعد تقریباً 5 جون سے ملک کے مختلف حصوں میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگ اب بھی مسلسل ان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نپر شرما کے قابل اعتراض بیان پر سعودی عرب، ترکی، پاکستان، کویت، قطر، ایران اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک اور عالمی اسلامی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ نپر شرما کا بیان سرخیوں میں اس وقت نمایاں طور پر آ گیا جب آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے اس کا ویڈیو ٹویٹر کے ذریعے ٹرینڈ میں لایا۔ ملک بھر میں اس متنازع بیان پر احتجاج ہوا۔ بڑے بڑے علماء و دانشوران اور امن پسند لوگوں نے مذمتی بیانات جاری کیے، لیکن حکمراں جماعت نے نپر شرما کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تاہم یہ صورتحال تب بدل گئی جب اسلامی ممالک نے ان کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کویت، قطر اور ایران نے اس تکلیف دہ بیان پر ان ممالک میں مقیم بھارتی سفیروں کو طلب کیا اور بھارتی حکومت سے معافی کا مطالبہ کیا۔ اس دوران عرب ممالک نے بھی بھارت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ اس رد عمل کے ساتھ ہی ملک بھر میں نپر شرما کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اتر پردیش، بہار، رانچی، حیدرآباد اور جموں و کشمیر سمیت ملک کی دیگر ریاستوں میں مسلمانوں نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہروں کے دوران بعض ریاستوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سب سے پہلا پرتشدد مظاہرہ کانپور میں ہوا، جہاں 3 جون کو بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے سڑکوں پر نکل کر بی جے پی ترجمان کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بطور احتجاج بازار بند کرنے کی اپیل کی۔ اس دوران اکثریتی فرقے سے وابستہ بعض دکانداروں نے اعتراض کیا، جس کے بعد دونوں برادریوں میں جھڑپ ہو گئی اور پتھر بازی بھی ہوئی۔ اس جھڑپ میں تقریباً 40 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں کانپور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 800 احتجاجیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا، جبکہ 18 لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ پولیس کی اس کارروائی پر متعدد سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے اتر پردیش کی پولیس پر ایک طرفہ کارروائی کا الزام عائد کیا۔ کانپور تشدد کے بعد ملک کے حالات تیزی سے خراب ہونے لگے اور آہستہ آہستہ یہ احتجاج ملک کی دیگر ریاستوں میں پھیلنے لگا، جس کے پیش نظر مسلم ممالک اور بھارت کے سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بی جے پی پر نپر شرما کے خلاف کارروائی کرنے کا دباؤ ڈالا۔ کانپور احتجاج اور خلیجی ممالک کے رد عمل کے بعد پہلی بار بی جے پی کو صورتحال کی سنگینی اور نازک حالات کا احساس ہوا۔ چنانچہ 5 جون کو پارٹی نے نپر شرما کو 6 برس کے لیے پارٹی سے معطل کرنے کا اعلان کیا، جبکہ ایک اور پارٹی رہنما نوین جندل کو پارٹی کی رکنیت سے ہی خارج کر دیا۔ جندل نے ایک ٹویٹ میں پیغمبر اسلام کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا، جسے بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ پارٹی سے معطل ہونے کے بعد نپر شرما نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک معافی نامہ لکھا اور کہا کہ اس کا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، اور اگر ان کے بیان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنا بیان واپس لیتی ہیں۔ کانپور تشدد کے بعد پولیس کی ایک طرفہ کارروائی اور جانبداری نے ملک بھر کے اقلیتی طبقے کو مزید مشتعل کر دیا اور ملک کے امن پسند لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار سوشل میڈیا پر کرنے لگے اور متعدد ہیش ٹیگ کے ساتھ کئی ٹویٹس کیے، جس کے بعد OIC نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا۔ 6 جون کو خلیجی ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC نے اپنے بیان میں بھارت میں پیغمبر اسلام کی حالیہ توہین کی شدید مذمت کی۔ OIC نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے انہیں جوابات بھی دیے گئے۔ وہیں ملک کے دیگر حصوں میں نپر شرما کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اور مظاہرین حکومت سے نپر شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ 10 جون کو رانچی میں بعد نماز جمعہ ایک پرامن احتجاج کا اہتمام ہوا۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ الزام ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس فائرنگ میں محمد مدثر کیفی اور محمد ساحل نام کے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ پولیس نے رانچی تشدد معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 22 نامزد اور سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے کئی اضلاع میں بھی
بعد نماز جمعہ مظاہرے ہوئے اور کئی جگہوں پر یہ مظاہرے پرتشدد بھی ہوئے۔ سہارنپور میں پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے بعض مظاہرین کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر ان کو منہدم کر دیا اور تقریباً 64 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ 200 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ضلع پریاگ راج یعنی الہ آباد میں بھی نماز جمعہ کے بعد کچھ لوگوں نے اہانت رسول کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں دونوں اطراف سے کئی افراد زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 92 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور 70 نامزد اور 5000 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی۔ پولیس نے تشدد کے الزام میں پریاگ راج کے مشہور سماجی کارکن جاوید محمد عرف جاوید پمپ کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ محمد جاوید ہی ان مظاہروں کے پیچھے تھے، لہٰذا ان کی اہلیہ کا مکان جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے کو بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیا۔ جاوید محمد کی بیٹی آفرین فاطمہ اور ان کے دیگر اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے محض انہیں خاموش کرنے اور بدلے کی پالیسی اپناتے ہوئے ان کا مکان منہدم کر دیا۔ ان احتجاجات کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت کی شبیہ بھی خراب ہوئی اور بھارت کی جمہوریت پر بھی سوالات اٹھنے لگے، جس کا اثر یہ ہوا کہ 15 جون کو اقوام متحدہ نے بھی بھارت کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ملک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کو بند کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ ابھی یہ معاملہ پوری طرح تھما بھی نہیں کہ مرکزی حکومت نے 14 جون کو فوج میں بحالی کی نئی اسکیم اگنی پتھ متعارف کرایا۔ آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اسکیم کیا ہے۔ اس کے بعد توہین رسالت اور اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہوئے مظاہروں میں فرق اور پولیس، میڈیا اور حکومت پر لگے جانبداری کے الزامات کی حقیقت دیکھیں گے۔ اگنی پتھ یا آگ کا راستہ نامی اسکیم کا مقصد بھارتی فوج میں نوجوانوں کو مختصر مدت کے لیے بھرتی کرنا ہے۔ اسکیم کے تحت 90 دنوں کے اندر تقریباً 40,000 نوجوانوں کا فوج میں تقرری کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ انہیں 6 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اس نوکری میں داخلے کی عمر 17 برس سے 21 برس کے درمیان ہونی لازمی ہے۔ نوجوانوں کے احتجاج کے بعد اسکیم کے پہلے بیچ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد میں 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی قابلیت 10ویں یا 12ویں پاس ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت بھرتی 4 سال کے لیے ہوگی۔ پہلے برس کی تنخواہ 30,000 روپے ماہانہ اور چوتھے برس 40,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ 4 برس بعد سروس میں کارکردگی کی بنیاد پر جانچ پڑتال کی جائے گی اور 25% لوگوں کو ریگولر یعنی مستقل کیا جائے گا۔ 16 جون کو شروع ہونے والے مظاہرے اب بہار، تلنگانہ، اتر پردیش، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال تک پھیل گئے ہیں۔ بہار اور تلنگانہ میں مظاہرین نے بسوں اور ریل گاڑی کی بوگیوں کو آگ لگا دی اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے جھجک استعمال کر رہی ہے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں نوکریاں دو یا مار دو۔ تلنگانہ میں مظاہرے کے دوران 21 برس کے راکیش نامی آرمی امیدوار ہلاک ہو گئے اور دیگر 15 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سے نہ صرف ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے بلکہ ملک کی سلامتی بھی مضبوط ہوگی۔ ان کے بقول جس طرح بھارت کی آبادی نوجوان ہے لیکن مسلح افواج میں بھرتی کے بہت سے خواہش مندوں کا موقف ہے کہ انہیں 4 برس سے زیادہ عرصے تک خدمات انجام دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ نئی اسکیم سے فوج میں نوجوانوں کی نمائندگی بھی بڑھے گی، لیکن نوجوانوں کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم ایک دھوکہ ہے جس کا مقصد نوکریاں اور دیگر مواقع پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس پروگرام پر کئی فوجی جرنلوں اور دفاعی ماہرین نے بھی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے فوج کا ڈھانچہ کمزور ہو سکتا ہے اور قومی سلامتی پر غیر سنجیدہ نوعیت کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بھارت کی اپنی 2 ہمسایوں پاکستان اور چین کے ساتھ سرحدوں پر کشیدگی ہے۔ میجر جنرل شینونان سنگھ کہتے ہیں کہ یہ ایک احمقانہ اقدام ہے، ایک ایسا کام جس سے سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بچانا اچھی بات ہے لیکن یہ دفاعی افواج کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جنگ پر جاتے ہیں ایک تجربہ کار سپاہی کے ساتھ تو کیا اس کی موت کی صورت میں 4 سال کے تجربے کے ساتھ کوئی شخص آپ کی جگہ لینے کے قابل ہوگا؟ یہ چیزیں ایسے کام نہیں کرتی۔ بہرحال ہم نے نپور شرما کے متنازع بیان کے خلاف
ملک گیر احتجاجی مظاہرے اور فوج میں بحالی کی حکومتی اسکیم اگنی پتھ کو تفصیل کے ساتھ دیکھا اور جانا۔ اب یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہروں کے دوران کس قدر پبلک پراپرٹی یعنی عوامی سرکاری املاک کا نقصان ہوا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہرے کے دوران ریلوے کی تقریباً 700 کروڑ روپے کی املاک کا نقصان ہوا ہے اور صرف بہار میں 718 افراد کی گرفتاری ہوئی ہے۔ جون 18 کی انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں مشتعل مظاہرین نے 60 ٹرینوں کی بوگیوں اور 11 انجنز کو جلا دیا۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن پر موجود چھوٹے اسٹالز اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ 12 بوگیوں والی مسافر ٹرین کی قیمت 40 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور 24 بوگیوں والی ٹرین کی قیمت 70 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ایک جنرل بوگی تیار کرنے میں تقریباً 80 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، جبکہ سلیپر کوچ اور اے سی کوچ تیار کرنے میں بالترتیب 1.25 کروڑ اور 3.5 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ وہیں ایک ریل انجن بنانے میں حکومت کو 20 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اگنی پتھ اسکیم اور نپور شرما کے متنازع بیان کے خلاف مظاہرے میں ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دونوں مظاہروں میں یا کسی بھی مظاہرے میں پولیس پر پتھراؤ غلط ہے، لیکن تقریباً ایک ہی شکل اختیار کر گئے دونوں مظاہروں میں انتظامیہ کی کارروائی اور میڈیا کا کردار کس قدر مختلف اور جانبدارانہ رہا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف احتجاج کرنے کے الزام میں پولیس اسٹیشن میں بند کر کے نوجوانوں کو بے رحمی سے بری طرح پیٹنے کی ویڈیو وائرل ہوئی، تو وہیں دوسری طرف بنارس کے کمشنر نے کتنی اچھی بات کہی، آپ بھی سنیے۔ کچھ چنندہ ہمارے ہی یہ بچے ہیں، یہ کسی باہر کے بچے نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت تھی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ، میں اور ہم سب مل کر سوچیں کہ کاش کہ یہی بات اور پولیس کا یہی رویہ ملک کے ہر بچے کے ساتھ ہوتا تو ملک کی خوبصورتی، بھائی چارہ اور محبت و اخوت کس طرح قائم رہتی۔ نہ ہی پولیس کے کردار پر انگلیاں اٹھتی اور نہ ہی میڈیا پر جانبداری کا الزام لگتا۔ آپ اسکرین پر کچھ تصاویر دیکھ رہے ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میڈیا کی سرخیاں اور خبریں پیش کرنے کا انداز کس طرح بدل گیا، تاکہ ہم سب مل کر ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو قائم رکھ سکیں اور ایسے نفرتی سورسز سے دور رہیں۔ آنے والے جمعہ یعنی شکروار سے قبل میڈیا چینل کی سرخیاں کچھ اس طرح تھیں: کل شکروار ہے، بلڈوزر تیار ہے، دنگائیوں کے ابا جانوں پر چلا بابا کا بلڈوزر، بلڈوزر کی آہٹ، اپدربیوں میں گھبراہٹ، جو ہنسا بھڑکائیں گے طبیعت سے کوٹے جائیں گے، جن کی فوٹو آئی ان کی پکی توڑائی، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اسی کے برخلاف جب حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہرے اور پرتشدد احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، کہیں کہیں تو صاف تصویریں دیکھنے کو ملی کہ پولیس کو مظاہرین کھدیڑ رہے ہیں۔ دونوں مظاہروں میں تقریباً ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا فاصلہ رہا، لیکن تب میڈیا کی سرخیوں کا انداز کس طرح بدل گیا، ذرا نظر ڈالیے۔ بہت قابو کے ساتھ متعدد جگہوں پر زیادہ سے زیادہ اپدرمیوں یعنی بدماشوں کے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر آندولنکاری اور پردرشنکاری یعنی مظاہرین کے لفظ کا ہی استعمال ہوا ہے، یا پھر ناراض جوانوں کے لفظ کا استعمال ہوا۔ آکروش کا اگنی پتھ، کیوں بھڑک گئے اگنی ویر، اگنی پتھ یوجنا کی اگنی پریکشا، اگنی پتھ یوجنا سے فائدہ یا نقصان۔ ناظرین، اب ہم آخر میں دونوں مظاہرے اور میڈیا میں استعمال کی گئی سرخیوں کو جاننے اور سمجھنے کے بعد دونوں مظاہروں میں حکومت، انتظامیہ اور میڈیا کے دوہرے کردار کو دیکھنے سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ملک کی جمہوریت کی بقا اور ان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اب بھی آپس میں ایک ہونے اور نفرت کی فضا کو ختم کرنے کی سمت میں قدم آگے بڑھائیں تو اس میں ملک کے دستور اور جمہوریت دونوں کی سلامتی ہے، اور اسی میں ہم باشندگان ہند کی بھلائی اور بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ ملک کے اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومت کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں کہ عمومی اور عوامی سطح پر سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے لگانے والی حکومت کب ملک کے سب سے بڑے اقلیتی فرقے کے خلاف
ہونے والی زیادتیوں، امتیازی رویوں اور پرتشدد سرگرمیوں کو بند کرانے کی سمت میں ایماندارانہ اور منصفانہ اقدامات کرے گی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا تجزیہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔